अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, सूरत हाल ये है, अपडेट ये है गुल प्लाजा के हवाले से कि एक तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दिया है और अब इसे मुकम्मल गिराने की सिफारिश करी, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने गुल प्लाजा का दौरा भी किया है और ये कहा है कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गिराया जाए। ये सिफारिश हुई है। गुल प्लाजा 8,124 गज और 1100 दुकानों पर मुश्तमिल एक प्लाजा है। SBSA का कहना है कि गुल प्लाजा में हफ्ते के शब लगने वाली आग के बाद पूरा प्लाजा जल गया और इससे मुत्तसिल इमारतों का मुआयना भी लिया जाएगा, जबकि आज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को ओहदे से हटाया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 ग्रेड की XPCS अफसर सुमेरा हुसैन को म्युनिसिपल कमिश्नर के MC का इजाफी चार्ज दिया गया है और लाशों के हवाले से भी शनाख्त का अमल अभी जारी है। सानी गुल प्लाजा में DNA सैंपल के जरिए मजीद 3 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हुई है और अब शनाख्त की गई लाशों की कुल तादाद 15 हो गई है। इस इमारत से लाशों की बाकियात मिलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि DNA की मदद से अब तक 15 लाशों की शनाख्त की जा सकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने यह मुतालबा किया है कि कराची को 148 आर्टिकल और 149 के तहत दारुखिलाफा या फिर कम अज कम फाइनेंशियल कैपिटल करार दिया जाए। कराची को उन लोगों के हवाले नहीं रखा जा सकता जो शहर को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MQM पर हर सानहे और हर कत्ल का इल्ज़ाम देना अब एक फैशन बन गया है। हालांकि 18 साल से सूबाई और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सानहे गुल प्लाजा पर कुछ जमातें सियासत कर रही हैं और हुकूमत पर इल्ज़ामात हैं कि वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने इस शहर में लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री और बोल्टन मार्केट जलाने वाले आप ही थे और उनका मदावा हुकूमत ने किया। हमें मजबूर ना किया जाए कि आपको इस तरह से हम जवाब दें। इस सानहे की हर पहलू से तहकीकात भी जारी हैं और सूबाई वजीर ने वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को ये वीडियो भी दिखाई है। ये सारी सूरत हाल और कुछ हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से जो प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफाकी हुकूमत का, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे 2 मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। बशीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर बहुत शो पे ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खादिम हुसैन यूसुफजई साहब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो हम आगाज़ कर लेते हैं खादिम हुसैन साहब आपसे। हुकूमत हम देख रहे हैं जो सिंध की हुकूमत है वो इस तरह के सानेहात से निमटने की ना तो सलाहियत रखती है और ना ही उनके पास कहना चाहिए कि इतना हौसला है, इतना अज़्म है कि वो इन तमाम सानहों के ऊपर लोगों का साथ दे सकें, उनके साथ इजहार हमदर्दी कर सकें। वो अभी तक इसी कशमकश में मुब्तला हैं कि सियासी वार हो रहे हैं हम पर, हमारी अपोजिशन जमातें, हमारे कराची के लोग हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। क्या ये वाकई सर सियासी अमल है या लोग वाकई दुख और गम और कर्ब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने गिले शिकवे कर रहे हैं कि 18 साल से वो यहाँ थे? जब उनसे उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस शहर को जलाने वाले कुछ और लोग थे, तबाह करने वाली कोई और जमात थी। तो 18 साल से तो आप है ना, आपको जवाब देना है लोगों की इन लाशों का जो जल गए इस सानहे में या इससे पहले जितनी भी आगे लगी हैं शहर कायद के अंदर, उनका जवाब देने की बजाय वो कशमकश में मुब्तला हैं कि लोगों को हम किस तरह से वरगलाएं और उनको एक लॉलीपॉप दे दें चंद करोड़ रुपयों का कि आप अब बात नहीं करें हमारी नेग्लिजेंस के ऊपर, हमारी नाकामियों के ऊपर, हमारी नालायकियों के ऊपर। तो वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से सर कुछ करेगी? इनसे कोई चेक एंड बैलेंस, कोई अकाउंटेबिलिटी होल्ड करती है या नहीं किसी कैपेसिटी में? देखें, ये बहुत बड़ा दर्दनाक सानिया है और कराची मिनी पाकिस्तान है, तो कराची में जो वाक़या होता है उससे पूरा पाकिस्तान जो है वो मुतासिर होता है और पूरे पाकिस्तान की उसमें जो है वो दर्द जो वहाँ पे महसूस होता है वो पूरे पाकिस्तान में महसूस होता है। किसी भी हुकूमत का जो क्विक रिस्पांस ये होता है इस तरह के सानिया के बाद कि वो वहाँ पे जो है जो इमदादी काम है या आपके जो फायर ब्रिगेड का जो वो है वो बेहतर तरीके से पहुंचे, जितने वो रेस्क्यू कर सकते हैं लोगों को और जितने नुकसानात को वो कम कर सकते हैं, हुकूमत का ये काम है। बदकिस्मती से जो सिंध हुकूमत है और जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करने में नाकाम रही है।
اور اس ثانیہ کا جو ہے جو دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے پلازا اور اس میں جو ہے سیفٹی کے جو ہونے چاہیے تھے وہ جو اس کے مالک ہے یا جو مینجمنٹ ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے اتنا بڑا ثانیہ ہوا، لیکن جس نے اس کو چیک کرنا تھا جی بدقسمتی سے وہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. تو ایک دردناک اور تکلیف دہ ثانیہ ہے، اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اتنا بڑا جو ہے جو مالی نقصان ہوا، اور پورا ملک جو ہے اس ثانیہ کی وجہ سے جو ہے درد اور کرب میں مبتلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بشیر خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو پے در پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے الزامات وہ کہتے ہیں کہ ہم پر لگاتے ہیں آپ کہ ہمارے اداروں نے کام نہیں کیا، ہمیں تو حکومت سے فنڈ نہیں ملتے. اب ہم نے جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی دیکھی تھیں جو ابھی کام کر رہی ہیں گل پلازا کے اوپر، وہ خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو گفٹ کی گئی تھیں. یعنی کہ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جن سے وہ ووٹ لیتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو کسی ناگہانی آفت سے بچانے کے لیے، کسی مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیے. 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر جس کے پاس چند گاڑیاں ہیں، اور اگر چلے گاڑیاں ہیں بھی نہ تو وقت پر پہنچتی ہیں اور نہ ان کے پاس وہ سیفٹی کے ایکوپمنٹس ہیں، نہ وہ ٹرینڈ سٹاف ہے، اور پھر یہ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. یہ وہ شہر ہے جی جو کہ 1947 سے بھی پہلے ایک بہت بڑا شہر تھا جی انگریزوں کے دور میں. اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے کہا کہ 3 کروڑ اب اس کی آبادی ہے اور تقریباً میلوں میلوں تک یہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑی ثانیہ ہے جی عالمیہ ہے کہ آج ہم ناکام ہوئے ہیں. اس شہر کے اندر ایک آگ لگنے سے تقریباً کتنے لوگ کے جانے ضائع ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اربوں روپے کی نقصان بھی ہوا ہے جی جی لوگوں کا. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس نے بہت زیادہ اربوں روپے کے یہی سوچ رہے تھے کہ ہم خصوصی فنڈ دیں گے. اس وقت بھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، صوبائی حکومت، مگر ہم یہی چاہتے تھے مرکزی حکومت کہ وہ وہاں پہ کام کرے. اور یہ ہمارا جو ہے یہ تقریباً اکانومی کا سب سے بڑا ہمارا یہ ذریعہ ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دینا اور وہاں کے سڑکیں بنانا، وہاں کی جتنی بھی وہاں کے خاص کر وہاں پہ پانی کا جو مسئلہ ہے جی، پانی کا مسئلہ، پانی ٹینکروں میں لوگ لاتے ہیں اور اس سے کتنے پیسے وہ لیتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے اس کو حل کرنے کے لیے خان صاحب نے خصوصی توجہ دی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ نااہلی ہے جی صوبائی حکومت کی، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ صوبائی حکومت کی ہے اور ساتھ اس کے بھی میئر بھی پیپل پارٹی کے ہیں. سارے لوگ وہاں پہ پیپل پارٹی والے دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہاں پہ یورپ میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اور یہ دوسرے ملکوں کی وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی مثالیں بھی دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا. اگر یہ 18 سال سے نہیں، یہ تو تقریباً 40 سال سے حکومت میں ہے. تقریباً اس کے درمیان میں 1-2 دفعہ وزیر اعلیٰ کا میرے خیال میں نون کا آیا تھا. اور اس کے علاوہ تو ماشاء اللہ کے دور کے علاوہ یہ تو 1970 سے اب تک سندھ اس کے پاس ہے جی. تو اگر ابھی تک خاص کر بڑے بڑے شہروں کا اس نے کچھ نہیں کیا، اور وہ جو آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ جو یہ جو فائر بریگیڈ والے یہ گاڑی ہے یہ بھی وفاقی حکومت نے دیے تھے، تو اس نے یہ بھی نہیں خریدے ابھی تک. تو یہ کیا کرے گا جی اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ہم سب اس پہ افسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. خادم حسین صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اب جہاں پر بات کی جاتی ہے کراچی کو تقسیم کرنے کی، صوبوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے،
تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر اگر کر دیا جائے ایڈمنسٹریٹولی یہ بہتر ہو جائے گا. بلاکس بنانے کی بات ہو رہی ہے, کارکردگی کی, پرفارمنس کی, گورننس کی, تو وہاں پر ان کو بہت دل کو ہاتھ پڑتا ہے اور بڑا سینسٹیو ہو جاتے ہیں یہ لوگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر سیٹ ڈیسیژن ہوگا اگر فیڈرل گورنمنٹ اس طرف جاتی ہے, یا پھر یہ مارجن نہیں دیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی والے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو. دیکھیں، ایک تو بشیر صاحب نے جو بات کی نا کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ اربوں روپے کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کام کیے. انہوں نے 1100 ارب روپے اناؤنس ضرور کیے تھے، لیکن 11 روپے جو ہے وہ بھی کراچی کو نہیں دیے. کراچی کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ مینڈیٹ جو ہے اصل لوگ جس کی وجہ سے امن ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کراچی میں جو امن اور سکون ہے اس کے پیچھے نون ہے. اور کراچی کو ہم نے یہ فور دیا، یہ جو گرین بسز ہیں، گرین سروسز وہ ہم نے دی، لیاری ایکسپریس وے ہم نے دیا، حیدرآباد ٹو کراچی موٹر وے دیا، اور یہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا فرسٹ ایئرپورٹ تھا پاکستان کا کراچی ایئرپورٹ نواز شریف نے بنا کے دیا. تو ہم نے تو کراچی میں ہمیشہ ڈیلیور کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ جن کا حق ہے، جو کام کر سکتے ہیں، جس طرح ہم پنجاب میں کام کر رہے ہیں. یہ بشیر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. پشاور میں کارخانوں، یہ ہمارا جو انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ ایک آگ لگی تھی، 4 دن وہ آگ لگی. وہاں پہ بھی کوئی اسی طرح جو ہے نالائقی نااہلی تھی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. نائب لوگوں کو، ان لوگوں کو ہم مسلط کر دیتے ہیں جن کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی کارکردگی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہماری خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ایک ٹولہ ہم پہ مسلط ہے، اور یہ بشیر صاحب کے اپنے جو یہ ڈسٹرکٹ ہے لوور دیر، وہاں پہ ایک کالج بنا ہے، میڈیکل کالج. 4 ارب روپے اس پہ خرچ ہو چکے، ملازمین ہیں، لیکن ابھی تک وہ فنکشن نہیں ہو سکا. نہ وہاں پہ کوئی، یہ اتنے عرصے سے نہ کوئی ہاسپٹل بن سکا، نہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر بن سکے، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے. تو ہم کراچی کا کیا رونا روئیں؟ یہاں پہ جو 13 سال سے نالائقی نااہلی ہم پہ مسلط ہے، اس کا رونا کہاں پہ روئے؟ وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کراچی کا کیا کرنا ہے. اہم لوگوں کو لے کے آئیں کراچی والے، تو انشاءاللہ کام ہوگا. بالکل ٹھیک. بشیر خان صاحب، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو حکومت ہے ان کے اندر اہل لوگ نہیں ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، واقعی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا واقعی مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر سرو کر سکے لوگوں کو، جس طرح سے خادم حسین صاحب نے گفتگو کی. اور وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس لیول کی گورننس نہیں ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حکومت بہتر کام نہیں کر رہی. جو آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے جب دوبارہ ووٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے، وہ جو ان کی پرفارمنس کی، گورننس کی سپیڈ تھی، اس کا تسلسل اب ٹوٹ گیا ہے. وہاں پر بھی اداروں کے برے حال ہیں اور لوگ وہاں پر پریشان ہیں. کیا یہی سچویشن ہے وہاں پر؟ یہ جو ہمارے بھائی نے کہا جی کہ وہاں پہ آگ لگ گئی تھی تقریباً کئی سال پہلے کارخانوں مارکیٹ میں، جی جی تو مارکیٹ کتنا دور ہے جی. وہ تو خیبر ایجنسی پہلے ایجنسی تھی، اب ضلع ہے، ضلع ایجنسی وہاں پہ خیبر ایجنسی میں ہے جی. تو خیبر ایجنسی کی جو بات وہ کر رہے ہیں جی، وہ کتنا دور ہے. اور جو کراچی کا واقع ہے وہ بالکل کراچی کے درمیان میں، شہر کے درمیان میں واقع ہے جی. اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہ بھی ہمارے وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے وہاں پہ فائر بریگیڈ والے بالکل ہر وقت تقریباً ہماری دیر میں آپ دیکھیں 11-22 کو آپ فون کریں، وہاں پہ فوراً پہنچ جاتی ہے جی. ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں ہمارے کے پی میں جی. کے پی میں تقریباً جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیکل کالج کا جو میڈیکل کالج انشاءاللہ اس سال انشاءاللہ اس میں کلاسز شروع ہوں گے. اس میں آخری مراحل میں ہے جی. یہ وہاں یہ 3-4 سال اس لیے گزر گئے ہیں جی کہ وہاں پہ ہمارے جو ایک پرنسپل تھا وہ اس کے نااہلی کی وجہ سے کچھ ہوا، مگر اس کے علاوہ انشاءاللہ وہ جلد تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور کلاسز شروع ہونے والے ہیں جی. اس کے علاوہ اس نے یہ کہا، تو ہم نے پوری پاکستان میں ایک صوبائی جو موٹر وے ہے وہ سوات موٹر وے جی فیز 1 وہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ سب سے پہلے پاکستان میں یہ صوبائی موٹر وے ہے جی.
جو کہ ہم نے خود بنائی ہے جی. اس کے علاوہ 3 موٹر وے انشاءاللہ وہ بننے جا رہے ہیں ہم. اس کے لیے اربوں روپے مختص ہے جی. وہ تو وہاں پہ دیے گئے ہیں, اس پہ کام شروع ہے. جلد انشاءاللہ اس پہ کام بھی عملی طور پر شروع ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے صحت انصاف کارڈ جی, صحت انصاف کارڈ دیا ہے جی 100%. میرے پاس بھی ہے جی, ایک غریب آدمی کے پاس بھی ہے. سندھ میں کیا یہ سہولت ہے, پنجاب میں نون والوں کا یہ سہولت ہے, کیا ہمارے بلوچستان والوں کی یہ سہولت ہے, غریب آدمی کا وہاں پہ ہم اس طرح انشاءاللہ صحت انصاف کارڈ سے وہاں پہ ہم علاج کرواتے ہیں جی. اور انشاءاللہ اس طرح یہ جاری رہے گا. ہم نے یہاں پہ غریب لوگوں کے, نادار لوگوں کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں جی رمضان میں بھی, اور اس کے علاوہ ہم وہاں پہ دے رہے ہیں. لوگ بالکل ہم سے مطمئن ہے جی. خان صاحب سے اتنا مطمئن ہے کہ اس نے 2013 میں صرف سمپل میجارٹی کے ساتھ ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی. اس کے بعد 2/3 میجارٹی ملی جی. یہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں جی. اب 3/4 ہمارا یہاں پہ ووٹ ہے. نون والوں کے 17 سیٹوں پہ جی, اور یہ 47 والوں کا حکومت یہاں پہ کس نے بنایا ہے جی. یہی فرق ہے. پنجاب میں اب میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جی, پنجاب میں آئی ہے دیکھیں, اب ہمیں اجازت دے پی ٹی آئی والوں کو 3 دن تک ہمیں اجازت دے, اور ہمیں وہاں پہ مزاحمت نہ کرے, رکاوٹیں نہ ڈالے. انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم جلسہ کرتے ہیں پنجاب میں. آپ آئیں وہاں پہ جلسہ کریں جی نون والے, اور وہاں پہ ہم بالکل ایک نہ رکاوٹ ڈالیں گے, کچھ بھی نہیں. یہ 100 بندے بھی وہاں پہ اکٹھے نہیں کر سکتے جی. خادم حسین صاحب, ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے بڑے ایکسپرٹ ہیں لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے, جلسہ کرنے کے لیے, لیکن جو پرفارمنس کا کوشچن انہوں نے پنجاب کی طرف اٹھایا ہے کہ ہمارے پاس صحت کارڈ کی سہولیات ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی بہت اناگوریشنز کر رہی ہوتی ہیں, بڑے بڑے منصوبوں کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں, اور بہت ریپڈلی وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں کیا صحت کارڈ نہیں ہے پنجاب کی عوام کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ گر نہیں رہی نا, وہ ان کے جلسوں کے لیے 100 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. اور یہ ابھی لوور دیر میں جو ہے وزیر اعلیٰ کا جلسہ ہوا تھا, بشیر صاحب سے پوچھے کہ 2 سے 3 ہزار لوگ جو ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ آیا پورے لوور دیر میں 1 روپے کا جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا اعلان نہیں کیا. جو صحت کارڈ ہے وہ 2016 میں, جنوری 2016 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اور یہ دلچسپ بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے صوبائی حکومت جو ہے پرویز خٹک صاحب نے صحت کارڈ کی مخالفت کی تھی. سندھ حکومت نے بھی اس ٹائم مخالفت کی تھی, اور انہوں نے اس کے لیے فنڈ دینے سے انکار کیا. بعد میں جو ہے یہ صحت کارڈ جو ہے انہوں نے ری لانچ کیا, اور وہ عمران خان جو ہے خود جو ہے ان کے ٹویٹ موجود ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ کے متعلق جو ہے لکھا ہے. یہ ابھی آپ ایکس پہ جا کے دیکھیں, وہ انہوں نے اس پہ پوسٹ کیا تھا کہ جی یہ تصویریں لگائی ہے, اور یہ جو ہے ایک کرپشن کا ذریعہ ہے, اس کی مخالفت کرتے رہے. یہ ان کا کام کیا ہے, ان کا کام یہ تھا کہ یہ انفراسٹرکچر بناتے. یہ جو صحت کارڈ ہے اس میں ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں دیر میں 192 آپریشن 1 ویک میں ہوئے ہیں. وہ اپینڈکس کے آپریشن ہوئے. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں 95% ریشو بن گیا ہے جو سی سیکشن ہے, کیونکہ یہ کرپشن کا بہت بڑا. اب بشیر صاحب کو تو سی سیکشن کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سی سیکشن کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے سرجریز کرائی, اور سرجریز کس کی ہوتی ہے. اب یہ پاکستان ہے, اس میں 1% لوگوں کی سرجریز نہیں ہوتی. باقی آپ کا جو ہیلتھ فیسلٹی, آپ نے ہیلتھ کے جو سروسز دینے ہیں, ایمرجنسی سروسز دینے ہیں, آپ نے گردوں کا علاج کرنا ہے, آپ نے جو ہے جگر کا علاج کرنا ہے, دل کا علاج کرنا ہے. یہاں تک کہ جی اگر لوور دیر میں, ان کے دیر میں کوئی بندہ جل جائے تو پنجاب آتا ہے. وہاں پہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو راولپنڈی کارڈیالوجی ہاسپٹل آتے ہیں. مجھے بات بتائے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر, یہ جو ایف ڈبلیو کا موٹر وے کہہ رہے ہیں, وہ ایف ڈبلیو نے بنایا ہے, اور 2050 تک ایف ڈبلیو کے پاس ہے. ان کا خیبر پختونخوا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پشاور میں چوہے خرید رہے ہیں 35 روپے میں, اور ہم گدے فروخت کر رہے ہیں چین کو. ان کے پاس, اور پھر یہ جو عمران تھا وہ ان کے پاس کیا ویژن تھا؟ انڈے مرغے کٹے, انڈے مرغے کٹوں کا ویژن تھا ان کے پاس, اور ابھی بھی ہے.
تو یہ ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ موٹر وے بنائیں گے یا کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گے، یہ تو کہتے تھے کہ موٹر وے سے ترقی نہیں ہوتی، تو یہ موٹر وے انہوں نے کس طرح بنا دی؟ یہ اپنا جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس کے لیے کتنے پیسے دیے، جو ایف ڈبلیو نے انہوں نے خود جو ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنائی ہے، اس کا مالک جو ہے ایف ڈبلیو ہے، ٹیکس وہ لیتے ہیں، ٹول پلازے ان کے ہیں، ریسٹ ایریا ان کے ہیں، 2050 تک ان کے پاس ہے یہ جو موٹر وے ہیں جس کا یہ کلیم کر رہے ہیں۔ اور اچھا دیر موٹر وے کا 2013 سے ہم سن رہے ہیں، یہ جو 3 موٹر ویز ہے نا اس کی ہر مرتبہ کہانی سن رہے ہیں۔ 2015 میں جس یہ میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں بشیر صاحب، 2015 میں اس کا افتتاح ہو چکا، یہ 2026 ہے، 11 سال بعد وہ کالج فنکشن نہیں ہو سکا۔ ابھی جو انہوں نے نوید سنائی کہ یہ 1 مہینے بعد یا اس میں جو پرنسپل پہ سارا الزام لگا دیا، اس کے ملازمین جو ہے 4 سال سے تنخواہ لے رہے ہیں، ملازمین تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان پہ لوگوں نے اعتماد کیا، ایک تو ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک نیریٹو بنایا، جھوٹ بولا، اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں، لگاتار بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک جو چین کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، جو ان کا 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو فلیگ شپ منصوبہ تھا سی پیک، انہوں نے اس کو روکا۔ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک موٹر وے بنتی ہے جس کو ہزارہ موٹر وے کہتے ہیں، حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے ٹاکوٹ تک گئی، عمران آیا اس نے 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ دوسری جو ہماری موٹر وے تھی جو خیبر پختونخوا میں ہم نے شروع کیا حقلہ سے، جو اسلام آباد کا حقلہ علاقہ ہے وہاں سے شروع کی، ڈی اے خان تک گئی وہ موٹر وے، وہاں سے ڈی اے خان سے عمران آیا اس نے 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دی۔ جو سی پے کا ایک اور موٹر وے ہے جو ملتان سے شروع ہوتی ہے سکر تک آتی ہے، عمران آیا اس نے اس پہ کام روکا۔ جو آپ کا گوادر پورٹ ہے اس پہ کام روکا، اور پھر عمران نے ہمارے جو پختون ہیں وہ تو سادہ لوگ ہیں، اب بشیر صاحب جیسے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے ان پختونوں کو نے کہا کہ جی ہم نے امریکن کو کہا ہے کہ غلامی نہ منظور، ایبسولوٹلی ناٹ۔ بھئی تم نے چین کا جو امریکن جو ہے اس کے سی پے کے خلاف تھے، اسرائیل اس کے خلاف تھا، ہندوستان اس کے خلاف تھا، تم نے اس کو روکا اور تم نے پختونوں کو دھوکہ دے دیا کہ ورنہ جو 31 دسمبر 2021 کو بلدیاتی الیکشن ہوا، عمران کو 1 ووٹ نہیں ملا، ہمارے سادہ لوگ پختونوں نے کس بات پہ ووٹ دیا؟ کارکردگی پہ ووٹ دیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہمیں جو ہے ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ ہم نے کام کارکردگی دکھانی ہے، ہم نے آپ کے روڈز بنانے ہیں، ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے، ہم نے ایجوکیشن دینا ہے، ہم نے کاروبار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ یہ بات نہیں کرتے یہ لوگ، یہ کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ ملا ہے قیدی نمبر 804 کے، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی وفاق خرچ وہ ہمیں نہیں دیتے، فنڈ نہیں دیتے، ہمارے 4800 ارب روپے جو ہے رہتے ہیں بقائے جاتے۔ بھئی تم جو ہے جو 8400 ارب روپے لے کے گئے ہو 13 سال میں، 8400 ارب روپے میں ہمیں شو کرو نا کہ آپ نے 840 کروڑ کا کام کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پختون ان سے پوچھے کہ بھائی تم نے کوئی ایک دینے کا کام کیا ہے؟ کوئی پارک بنایا ہے؟ کوئی لائبریری بنائی ہے؟ کوئی یار یہ میرا جو یہ دیر کا ہے، دیر کے لوگ کراچی میں مزدوری کیوں کرنے جاتے ہیں؟ لاہور کیوں جاتے ہیں؟ یہ اسلام آباد پنڈی کیوں آتے ہیں؟ یہ پورے پنجاب میں اور دوسرے لوگ کاروبار کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ روزگار کے لیے، کیونکہ انہوں نے نہ کاروبار کے مواقع پیدا کیے، نہ وہاں پہ امن ہے، یہ نہ یہ ہمیں امن دے سکے، نہ کاروبار جو ہے دے سکے، الٹا جو ہے یہ کہتے جی ہمیں جو ہے لوگ 3 مرتبہ جو ہے ہمیں ووٹ دیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو جو ہے نواز شریف صاحب نے حکومت دی، ہم نے 2013 میں ان کی 29 سیٹیں تھی ساری، مسلم لیگ ان کی 17 تھی، 16 سیٹیں جو ہے جے یو آئی کی تھی۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی لوگ جو ہے انہوں نے ان پہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے ووٹ ہے 9 لاکھ اور ان کے ووٹ ہے 9,60,000، 60,000 ووٹ ان کے ہم سے زیادہ تھے۔ ہم نے کہا کہ جی ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک پروجیکٹ جنرل پاشا سے شروع ہوا تھا، ظہیر الاسلام اور جنرل پیس سے ہوتے، اس پروجیکٹ میں 2018 میں آگئے، 18 میں تو یہ ہار گئے تھے الیکشن، 24 میں یہ کہتے ہیں دیکھو یہ فارم 47 کا نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا، فارم 47 کا نیریٹو بنایا، یہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے، یہ کہتے ہیں جی الیکشن میں داندلی ہوئی۔ بھائی تم تو مطلب تم
ایک سیٹ سے لے کے آپ نے تو ساری سیٹیں جیتی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. تم تو کون سے, اگر داندلی کرنی تھی, فارم 47 دینا تھا, تو تمہیں کیوں جتوایا انہوں نے؟ جنہوں نے فارم 47 بقول ان کے کہ فارم 47 سے جو جیتے ہوئے ہیں, تو پھر تم کس طرح آگے, تمہارا بھی فارم 47 دے دیتے. تو یہ سارا ان کا نیریٹو ہے جھوٹ کا. ان کی سیاست جو ہے بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ جذباتی نعروں میں آ جاتے ہیں, اور باقی جو ہے کام کارکردگی کا ان سے کوئی توقع بھی نہ رکھے. بہتر یہی ہوتا ہے. بشیر صاحب, آپ نے سر کی بات سنی. سر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف ایک جذباتی نیریٹو کو بلڈ کیا ہے اور اسی نعرے کے اوپر, اسی ایجنڈے کے اوپر وہ چلا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں تو نہ تو لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی منصوبے ہیں, نہ کام ہو رہا ہے. وہاں پر پہلے گنڈاپور صاحب تھے, اب سہیل آفریدی صاحب ہیں. ان کا پورا اٹینشن اور پورا ٹائم جو ہے وہ کہاں گزرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. تو آپ بھی نمائندے ہیں لوگوں کے منتخب کردہ, آپ بتائیں کہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں؟ مطلب خادم حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے, آپ اس کو نگیٹ کرنا چاہیں گے؟ اس طرح ہے جی, خادم حسین صاحب نے جس طرح کہا, تو جھوٹ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اس قوم کو, اور اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے کتنے جھوٹ بولے ہیں جی. یہ ابھی جو جی ڈی پی گروتھ ہے جی صوبوں کا, اس میں کتنا پرسنٹ ہے جی پنجاب کا, اور اب ہمارا سرپلس ہے جی, ہم سرپلس میں جا رہے ہیں. وہاں پہ ہم اتنے مستحکم ہے اقتصادی طور پر. انشاءاللہ ہم, آپ دیکھیں گے ہم نے جو کام کیا وہاں پہ ہم کر رہے ہیں جی. یہ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کارڈیالوجی کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں ہے. آپ دیکھیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, یہ اس دور میں, ہمارے دور میں بنا ہوا ہے جی. آپ دیکھیں یہ یورپ سے بھی سب سے بہتر ہسپیٹل ہے جی پشاور میں. وہاں پہ لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے جی. ایک غریب, میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے جی, اس نے مجھے کہا کہ میرے امی کا آپریشن ہونے والا ہے, اس کا تقریباً 10 لاکھ بھی خرچ آئے گا, 12 لاکھ بھی آئے گا, 15 لاکھ بھی آئے گا. وہ سارا خرچہ وہ ہمارا صوبائی حکومت دے گا جی. ایک غریب بندے کا وہاں پہ کیا حال ہے جی پنجاب میں, جب تقریباً 1985 سے لے کر اب تک یہ تقریباً 40 سال گزر گئے. یہ نون والے آتے ہیں یا پیپل پارٹی والے آتے ہیں, باری باری اس کا لگ رہا ہے جی. اور اس میں صوبائی حکومت بھی نون کا اب بھی ہے, اور اس طرح 1985 میں بھی تھا. کتنا اس نے کام کیا. ہمارے 3 سال حکومت تھی جی وفاق میں. 3 سال میں ہم نے کیا کیا جی, 3.5 سال میں ہم نے کیا کیا جی. ہم, اگر آپ مجھے, ہمیں اب بھی یہ دے دیں کہ 40 سال ہم حکومت کریں گے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تقریباً 10 سال بعد یہ ملک اس تقریباً یورپ کے ممالک سے انشاءاللہ اس کے برابر ہوں گے انشاءاللہ. اس طرح نہیں یہ چلتا جس طرح آپ نے چلا ہے. آپ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میرا والد صاحب جو ہے وہ ایک غریب کسان تھا جی, ایک غریب کسان. اور مریم نواز نے کیا کہا جی کہ وہ 22 خاندانوں میں, جو بڑے بڑے خاندان کی, اس میں شمار تھا جی. یہ نواز شریف ہاؤس آف دا فلور اس نے کہا کہ ہمارا یہ چیزیں جو ہے, اور بعد میں اس نے قطری خط وہاں پہ منی ٹریل کے ذریعے اس نے کچھ نہیں وہاں پہ دکھایا, تو اس نے قطری خط وہاں پہ دکھایا جی سپریم کورٹ میں. یہ تھا, یہ جھوٹ اس کو کہتے ہیں جی. ہم خان صاحب نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ابھی تک, ایک جھوٹ بھی نہیں بولا خادم حسین صاحب. خان صاحب نے ابھی, اب اس پر مزید ڈسکشن کریں گے تو میرے خیال سے شو کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. آپ دونوں کی شرکت کا بہت شکریہ. خادم حسین صاحب, یوسف زئی صاحب اور بشیر خان صاحب, دونوں مہمانوں کی شرکت کا بہت شکریہ. گفتگو ہو رہی تھی, بات ہمیں کرنی تھی گل پلازا کی آگ کے سانحے کے حوالے سے, اور ہمیں بات کرنی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نیگلیجنس کہاں پر ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بات آتی, کوئی رد عمل آتا, ان کی طرف سے بتایا جاتا کہ کہاں پر وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, کہاں پر ان کی کوتاہیاں ہیں, تو بہت اچھا ہوتا. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ گرم کر کے بیٹھی ہوئی ہے کراچی بچاؤ کے حوالے سے. ہم ان سے بھی بات کرنا چاہتے تھے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, انہوں نے شو میں شرکت کی. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.